चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बच्चों का बड़ों का मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है जी, हमारे इस मालूमाती कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम का क्या नाम है? कुरान टाइम नाम है। और इंशाअल्लाह उल करीम आज भी बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ अंदाज में कुरान पाक की मालूमात हासिल करेंगे। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी सुनेंगे, कुरानी वाक़या भी सुनेंगे, इसके अलावा आयत के नाजिल होने की वजह भी सुनेंगे और इसके अलावा नाज़ शरीफ भी सुनेंगे, तिलावत भी शामिल करेंगे, मैसेज ऑफ कुरान सेगमेंट को भी इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत शामिल कर ली है। अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, बहुत प्यारे सेगमेंट की तरफ, क्योंकि सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम तिलावत भी सुनेंगे, साथ उन आयात का तर्जमा भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 की हमने तिलावत सुनी है कारी साहब से। अब आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ऐ हमारे रब, तूने हमें हिदायत अता फरमाई है, उसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, बेशक तू सब लोगों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शुबा नहीं, बेशक अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, 2 आयतों की तिलावत सुनी और फिर उनका आसान तर्जमा भी हमने सुन लिया है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले दूसरे सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام نعت خواہ میں سنا رہے تھے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، کلام آپ نے سنا، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان و نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 75 کے شان و نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔ تو آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جب قریش 7 سالوں سے بارش نہ ہونے اور اناج کی کمی کی پریشانی میں پھنس گئے اور ان کی حالت خراب ہو گئی، تو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، کیا آپ اپنے خیال میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک۔ سردار نے کہا، قریش اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اللہ پاک کی قسم دیتا ہوں اور رشتہ داروں کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔
پیارے بچوں، رحمت والے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے قریش کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ بچوں، اس واقعے کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ جی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے سنا شاد بھائی ہمیں آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ، آیت کے نازل ہونے کا کیا پس منظر تھا، کیا واقعہ ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ آج ہم کون سا قرآنی واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے 3 ایپیسوڈ سے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآنی واقعات سن رہے ہیں۔ پچھلے جو 3 ایپیسوڈ گزرے ہیں اس میں ہم نے ایک میں چونٹی والا واقعہ سنا، پھر ملکہ بلقیس کے ہم نے 2 ایپیسوڈ میں واقعہ سنا۔ آج بھی جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی۔ جنات، انسان، جانور اور جو پرندے ہیں ان کی زبانیں آپ جانتے تھے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ تو پیارے بچوں، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگایا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ بیت المقدس کی۔ سب مل کر بولیے، کس کی؟ بیت المقدس کی بنیاد رکھی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یاد آیا سب کو؟ مسلمانوں کا قبلہ اول، ٹھیک ہے۔ بعد میں اب جو مسلمان ہیں قیامت تک جو ہے اب وہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، جہاں ملک شام میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا، وہاں ٹھیک اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت، وہ جو آپ نے بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کا جو وقت تھا وہ قریب آ گیا، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کی وصیت فرمائی کہ اس کی آپ نے مکمل تعمیر کرنی ہے۔ اس کی آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا کی؟ وصیت کی۔ تو پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ ابھی ہم نے سنا کہ آپ کی حکومت پوری دنیا پر تھی جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے اس کی تعمیر شروع کروائی۔ تو پیارے بچوں، جنات کی ایک جماعت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر پر لگایا، اور بیت المقدس کی تعمیرات ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ تو اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہوا؟ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے اللہ پاک، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہیں، اور یہ سارے جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ یہ دعا مانگ کر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہو گئے۔ کہاں داخل ہو گئے؟ محراب میں داخل ہوئے۔ آپ کی دعا کیا تھی کہ اللہ پاک، میری جو موت ہے وہ جنوں کی جماعت ہے۔ کون سی جماعت؟ جو بیت المقدس کی تعمیر کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ تعمیر کر رہی ہے۔ ہاں بھائی، بیت المقدس کی تعمیر کون کر رہے تھے؟ جنات تعمیر کر رہے تھے۔ تو یہ دعا مانگ کر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنات برابر کام کرتے رہے، وہ کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ رکے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ کھڑے ہوئے ہیں،
تو پیارے بچوں اتنے لمبے وقت تک, کتنے لمبے وقت تک, 1 سال تک. کتنے سال تک؟ 1 سال تک. 1 سال تک اتنا لمبا وقت تھا. تو آپ علیہ السلام یوں کھڑے رہے. جنات کو حیرت نہ ہوئی آپ کو یوں کھڑا دیکھ کر. کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 ماہ یا کبھی 2 ماہ وہ دیکھ چکے تھے کہ آپ اس طرح عبادت میں کھڑے ہوتے تھے. وہ دیکھتے تھے اس سے پہلے بھی کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں کھڑے ہیں, کبھی 1 ماہ کبھی 2 ماہ. تو ان کو یوں دیکھ کر حیرت نہ ہوئی. بعض دفعہ ذہن میں سوال آ جاتا ہے نا کہ بھئی اگر سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں تو شاید کوئی ان کو ذہن میں آتا بھئی اتنا لمبا وقت گزر گیا ہے. تو ان کو حیرت نہ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی سلیمان علیہ السلام کبھی 1 ماہ اور کبھی 2 مہینے عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے. اب پیارے بچوں حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک انتقال کے بعد اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے, یہاں تک کہ اللہ پاک کی حکم سے دیمک نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا لیا. دیمک ہوتی ہے نا جو لکڑی کو کھاتی ہے. آپ 1 سال تک کھڑے رہے, اللہ پاک کے حکم سے دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھا لیا, اور لاٹھی کے گر جانے سے آپ علیہ السلام کا جو جسم مبارک زمین پر آ گیا. کتنے سال بعد؟ 1 سال بعد. 1 سال بعد. اور 1 سال تک آپ اسی طرح کھڑے رہے, اور جنات یہ سمجھ کر کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ کام کرتے رہے. بیت المقدس کی کیا کرتے رہے؟ تعمیر. بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے. تو پیارے بچوں جب لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا اور آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ زمین پر تشریف لے آیا, اس وقت جنات اور تمام انسانوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. تو پیارے بچوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف 53 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 53, 53. کتنی آپ کی ایج تھی؟ 53 تھی. 13 سال کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 سال تک آپ بادشاہت کرتے رہے. اور آپ علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ بیت المقدس میں ہے. کہاں ہے آپ کا مزار؟ بیت المقدس میں ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج جو ہم نے یہ واقعہ سنا, اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے مثال انتقال کو پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس قرآنی واقعے سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک بدن انتقال کے بعد بھی بدلتے نہیں ہیں. انبیاء علیہم السلام کے مبارک بدن انتقال کے بعد بھی بدلتے نہیں ہیں. عام انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ انتقال کے بعد بدل جاتی ہے, لیکن اللہ پاک جسے سلامت رکھے, جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں, انبیاء علیہم السلام کی جو باڈی ہوتی ہے وہ انتقال کے بعد بدلتی نہیں ہے. جیسے ہم نے واقعے میں سنا 1 سال تک سلیمان علیہ السلام وہاں پر کھڑے رہے. تو پیارے بچوں ابھی سنا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کے بعد لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے. ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. اور اسی طرح سارے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں ہیں کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی. ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی. ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم حدیث پاک بھی سنیں گے, لیکن ہم نے جس طرح واقعہ سنا ہمیں خود بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ہم اس چیز کو یاد کروا دیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو باڈی ہے, جو ان کا مبارک جسم ہے, ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. انبیاء علیہ السلام کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. اس لیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ہم اس چیز کو, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہم اس کو کس چیز سے مان رہے ہیں؟ حدیث شریف سے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا اس واقعے کو, حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو جو ذکر فرمایا ہے, ہم نے اس واقعے کو سنا
کتنے سال تک کھڑے رہے آپ؟ 1 साल 1 سال تک. اور اس کے بعد بھی اللہ پاک کے حکم سے لاٹھی کو دیمک لگی, لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ تبدیل نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح ہم نے حدیث پاک بھی سنی کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں, بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں, اور اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, ہمارے عقیدے کے مطابق اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں, اگر عشق رسول میں اضافہ چاہتے ہیں, آپ عشق رسول میں اضافہ چاہتے ہیں, اپنے عقیدے پر پختگی چاہتے ہیں, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لیجئے. اعلیٰ حضرت نے جو نعتیہ کلام لکھے ہیں, جو آپ نے اشعار لکھے ہیں, ہم اس کو یاد بھی کر لیں تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ عز و جل ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے عشق رسول نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سدا بے ادبوں سے محفوظ فرمائے, ان کی صحبت سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہم کو سچا پکا عاشق رسول بنائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ ایک واقعہ آپ کو سنایا گیا اور بہت اچھی باتیں پتہ چلی. عقیدہ بھی ہمارا مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. سبحان اللہ. ہاں, اس سے بھی ہمارا عقیدہ ایک طرح سے ثابت ہوتا ہے نہال بھائی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر ذی جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اب اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو فقط یہ جو ایک موت کا ذائقہ ہے, ایک جو موت آنے کا جو ایک طریقہ انداز جو ذائقہ ہے, یہ خالی قرآن پاک کی جو آیت ہے اس طرح انبیاء کو اجل آنی ہے, لیکن اس کے بعد ان کے لیے دوبارہ زندگی ہے. جو ہم نے سنا جو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں, تو وہ لمحہ بھر کے لیے فقط جو ہم نے سنا اعلیٰ حضرت کے شعر میں, لمحہ بھر کے لیے موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے آنی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے تو فقط آنی ہے موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے. اس کے بعد وہ اپنی قبر میں, اپنے مزار میں اللہ کی رحمت سے, اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 27 سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ترجمہ, اور وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے, وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کیا شان ہے ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے, بلکہ اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرماتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جو خبر دیتا ہوں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے سعد بھائی آپ کی، آپ نے ماشاء اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے بہت پیارے انداز میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے اس حوالے سے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا جو سلام ہے اس میں سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ ناموں کی تکرار سیگمنٹ ہے، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے 3 نام ہم بچوں کو یاد کروانے کی کوشش کریں گے۔ جی پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الرقیب۔ کیا نام ہے؟ الرقیب۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، الرقیب 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 الرقیب۔ الرقیب کا مطلب ہوتا ہے نگہبان۔ جی الرقیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نگہبان۔ نگہبان۔ الرقیب 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 نگہبان 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 نگہبان۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے المجیب 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 المجیب۔ المجیب کا مطلب ہوتا ہے دعائیں قبول کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا۔ دعائیں قبول کرنے والا۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے الواسع 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 کا مطلب ہوتا ہے وسعت دینے والا، سعادت دینے والا، وسعت دینے والا۔ سعادت دینے والا۔ الرقیب الرقیب نگہبان، نگہبان۔ المجیب المجیب دعائیں قبول کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا۔ الواسع الواسع وسعت دینے والا۔ سعادت دینے والا۔ الرقیب الرقیب المجیب المجیب الواسع الواسع الرقیب الرقیب نگہبان، نگہبان۔ المجیب المجیب دعائیں قبول کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا۔ الواسع الواسع وسعت دینے والا۔ سعادت دینے والا۔ جی یہ 3 نام کس کس کو یاد ہو گئے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم علی صاحب سے۔ الرقیب نگہبان، المجیب دعا قبول کرنے والا، الواسع وسعت دینے والا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الرقیب المجیب الواسع۔ مزید سنتے ہیں ہم یہاں سے رشاد بھائی سے۔ الرقیب نگہبان، المجیب دعائیں قبول کرنے والا، الواسع وسعت دینے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الرقیب نگہبان، المجیب دعائیں قبول کرنے والا، اور الواسع وسعت دینے والا۔ جی اب آپ سنائیں گے؟ سنائیں۔ الرقیب نگہبان، المجیب دعائیں قبول کرنے والا، الواسع وسعت دینے والا۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے اللہ پاک کے آج بھی 3 نام بچوں کو یاد کروانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اللہ پاک کے یہ 3 نام اور اس کا مطلب، اس کے معنی یاد کر لیے ہوں گے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، امید ہے کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔